खुदावंद यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूवर्स, हम आपको प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में खुशामदीद कहते हैं और हम आज एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम करने जा रहे हैं क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह के मुतजस्सद होने की खुशियाँ मना रहे हैं। और जिस तरह से सारी दुनिया इन खुशियों में बहुत ही सरगर्म है और हम भी इस प्रोग्राम में आज खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की बातों को, उसके मुतजस्सद होने की बातों को कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। हम शुक्रगुज़ार हैं पास्टर साहब के कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं और हमेशा हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत और अहम मालूमात शेयर करते हैं। पास्टर साहब खुशामदीद। शुक्रिया सिस्टर। पास्टर साहब, खुदावंद यीशु मसीह के मुतजस्सद होने की खुशियाँ तो हम मना ही रहे हैं। हमारी ज़िंदगी की शुरुआत ही यहीं से होती है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, उन्होंने हमारे लिए कफ़ारा दिया और आज हम ज़िंदगी के अब्दी ज़िंदगी के वारिस हैं। हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं और इस मौके के भी शुक्रगुज़ार हैं और हम चाहेंगे कि आज आप पूरी दुनिया को इस हकीकत से आगाह कीजिए और ये बताइए कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह के मुजस्सम होने की खुशियाँ हम मनाते हैं, बाइबल मुक़द्दस उसके बारे में किस तरह से हमें बयान करती है ताकि हम उस खुशी को सच में एंजॉय कर सकें और आगे भी फैला सकें। शुक्रिया सिस्टर। ये वो मौजू है कि तमाम दुनिया की 8 अरब आबादी भी मिलकर अगर इस पर बात करे, हर शख्स मुख्तलिफ अंदाज में बात करे, तो हमारी तमाम ज़िंदगी की ये मौजू ख़त्म नहीं हो सकता। दुरुस्त। ये इतना वसी मौजू है। लेकिन खुदा का बेटा दुनिया में इसीलिए ज़ाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। आमीन। कि पहला यूहन्ना उसका 3रा बाब है और उसकी 8वीं आयत है। तो यूहन्ना रसूल ही ये ख़ास मौजू हमारे लिए पेश करता है। तो क्रिसमस हो या जो है मसीह का मुतजस्सद होना या मसीह की खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश या विलादत, हम उस चीज़ को इस तरह से बयान करते हैं। हम हमेशा तो बात करते हैं हम यानी लूका की मार्फत इंजील से या मत्ती की मार्फत इंजील से पैगामात जो है वो हमेशा बहुत से सुने जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो आज हम यूहन्ना रसूल के इंजीली बयान से उसके पहले बाब से हम इस पर बात करते हैं, दुरुस्त। जहाँ की पहली आयत जो है वो बड़ी खूबसूरत है और इसमें लिखा है कि इब्तिदा में कलिमा था और कलिमा खुदा के साथ था और कलिमा ही खुदा था। तो ये असल में इब्रानी लफ्ज़ कलिमा है जिसको कलाम भी लिखा जाता है जी। लेकिन कलाम जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ के माना होते हैं किसी ख़ास वक्त के लिए कोई ख़ास पैगाम। ठीक है, एक ख़ास वक्त के लिए ख़ास पैगाम। सही। लेकिन जो कलिमा है वो है वो वक्त में या कौनो मकान या ज़मान व मकान में महदूद नहीं होता। जो कलिमा है उस पर ज़मान का या ज़माने का जो है वो छाप नहीं होती ज़माने की। सही। एक ख़ास वक्त के लिए नहीं होता। सही। असल बात ये जी। तो इस वजह से वो कलिमा लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा अहम है बनिस्बत कलाम के। सही। ठीक है, मुख्तलिफ अंबिया आए, जितने भी अंबिया आए उन्होंने कलाम पेश किया जो कलाम इलाही था, कलाम खुदा था या पैगाम इलाही था। फरिश्तगान खुदा का पैगाम लेकर आए तो खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाया, लेकिन वो जुज़ वक्ती था। ठीक है, तो वो एक ख़ास वक्त के लिए होता था। लेकिन जब ये यूहन्ना रसूल लिखता है कि इब्तिदा में कलिमा था, तो वो कलिमे की बात कर रहा है और कलिमा जो था वो खुदा के साथ था और कलिमा ही खुदा था। और फिर पहले बाब की 14वीं आयत में लिखता है और कलिमा मुजस्सम हुआ, नॉट कलाम मुजस्सम हुआ। तो कलिमा मुतजस्सद हुआ। तो वहां पर यह करता है कि टोटल मैसेज, खुदा जो बनी नौ इंसान से पूरी बात करना चाहता है, जो पूरी बात करना चाहता था अंबिया के वसीले, मुख्तलिफ अंबिया के वसीले, पैदाइश की किताब से लेकर जो मलाकी की किताब तक जितने भी अंबिया हो गुजरे, उनमें बहुत से अंबिया का जिक्र है। तो उन सब अंबिया के वसीले जो खुदा ने मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ ज़मानों में, मुख्तलिफ वक्तों में पैगाम दिया था, वो क्या था? वो जुज़ वक्ती था। दुरुस्त। उन सब को अगर मिला लिया जाए तो जो कुल वक्ती कलाम है, जो हर ज़माने माजी हाल यानी माजी के लिए, यानी ज़माना माजी, ज़माना हाल और ज़माना मुस्तक़बिल के लिए जो पूरा कलाम होगा वो कलिमा है। दुरुस्त। तो वो कलिमा मुजस्सम हुआ है। सही। वो कलिमा मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा
وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر درمیان میں رہا ہے۔ آمین۔ حزقیل کی کتاب اس کے 22ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا کلام جو لوگوں تک پہنچایا گیا حزقیل نبی کے وسیلے، وہ اس کے لوگوں کے لیے ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہوا تھا وہ بتایا گیا، ماضی کی بات کچھ بتائی گئی، وہ پہلے سے انہیں پتا تھی، اس میں کچھ نیا نہیں تھا، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ انہیں پتا ہے، اور جو کچھ ان کے کانسیکوینسز، جو نتائج برآمد ہوں گے، وہ انہیں کچھ بتائے گئے۔ تو وہ کیا ہے؟ ایک وقت کے لیے، جز وقتی ہے، کل وقتی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے اس کلام کو سنا، لیکن وہ سن ہوتے رہے، انہوں نے اس پر کان نہیں دھرے، درست۔ اور اس پر عمل تو کرنا درکنار ہے، اب تو پھر دور کی بات ہو گئی، تو لوگوں نے عمل نہیں کیا۔ پھر متی کی انجیل کے 13ویں باب میں یسوع نے جو ہے وہ 4 طرح کے زمین کے حوالے سے بھی بات کی۔ تو وہ کیا ہے؟ اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلام کو سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، تو شیطان ان کے دلوں سے چرا کر لے جاتا ہے۔ تو وہ کیا بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو جز وقتی کلام ہے، لوگ اسے سن کر پیغام الہی پر ایمان نہیں لاتے اور اپنی گناہ آلودہ زندگی میں مسلسل زندگی بسر کرتے رہتے ہیں اور خدا سے باغی رہتے ہیں۔ لیکن ایک خاص وقت آتا ہے، عبرانیوں کے خط کے پہلے باب کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے کہ خدا نے شروع میں یا ابتدا میں نبیوں کے وسیلے طرح بطرح کلام کیا، بزرگوں سے، ہمارے آباء و اجداد سے طرح بطرح کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں، اب اس زمانے کا آخر کب ہوتا ہے؟ حضرت آدم سے لے کر 4000 سال پورے ہوتے ہیں جب مسیح خداوند بیت لحم میں اسرائیل کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کنواری دوشیزہ کے وسیلے پیدا ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں کیا ہے؟ وہ تشریف لاتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائیں۔ تو وہ کلمہ متجسد ہوتا ہے، لیکن وہ کنواری دوشیزہ جو پاک ہے، جو مبارک ہے، جو عورتوں میں مبارک ٹھہرائی گئی ہے، اس میں کیا ہے؟ اسے فرشتے کا پیغام ملتا ہے۔ اسے تقریباً 1 برس پہلے جو ہے فرشتے نے پیغام دیا ہے، اس کی ایک کزن کو بھی پیغام یہی ملا ہے کہ تمہارے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یوحنا رکھنا۔ تو وہ کیا ہے؟ اس سے ملنے جاتی ہے الیشبا سے، تو اس سے کیا ہے؟ وہ پھر یہی بات جو ہے اسے پتہ چلتی ہے کہ اس کے بھی بیٹا ہونے والا ہے، کیونکہ جب یہ الیشبا کے ہاں پہنچتی ہے تو وہ کہتی ہے، وہ روح القدس سے بھر گئی اور وہ خدا کے روح کی ہدایت سے کہتی ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آ گئی۔ درست۔ ٹھیک، تو یہ نہیں، وہ خداوند جو خدا کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا پرانے عہد نامے میں، وہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ خداوند جو ہے وہ اب انسان بن کے آ رہا ہے۔ جب اس دنیا میں آئے گا تو پھر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہم پر ظاہر ہو جائے گا، وہ کلمہ متجسد ہوگا۔ خدا کی ذات کو موت نہیں ہے، صحیح، خدا کی ذات میں موت نہیں آ سکتی کیونکہ خدا روح ہے، اور روح کو موت کیسے آئے گی؟ درست۔ ٹھیک، لیکن جب وہ جسم لیتا ہے پھر خدا مرتا بھی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ دنیا میں آ رہا تھا۔ درست۔ تو لیکن جو ہے وہ اس ساری بات کو ہمیں تو سمجھنا پڑے گا کہ کلمہ متجسد کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ تو لکھا ہے کہ خدا کے روح کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ جب مقدسہ مریم کو فرشتے نے پیغام دیا، جب الیشبا کے ہاں بیٹا ہونے کے 6 ماہ کے بعد، لکھا ہوا ہے کہ 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک کنواری لڑکی مریم جو تھی، اس کے پاس جو ہے وہ جبرائیل فرشتہ آیا۔ جی۔ اور یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو ہے وہ مرد کی صورت میں آیا تو وہ ڈر گئی کہ اچھا یہ کون سا مرد اچانک میرے پاس آ گیا۔ تو ایسے نظریات اور ایسے جو لوگ تصورات پیش کرتے ہیں، جی، وہ مناسب نہیں ہے۔ درست۔ ان کی آگاہی کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ فرشتہ جو تھا وہ نورانی حالت میں ہی اسے نظر آیا، لیکن ایک مرد کے سے روپ میں نظر آیا۔ درست۔ یہ نہیں کہ وہ مرد بن کے آ گیا تو اچانک ہی ڈرا دیا، یہ اجنبی کون آ گیا، ایسا نہیں ہوا۔ تو وہ یہ حیران رہ گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس نے جب اسے سلام کیا تو حیران ہوئی کہ اے عورتوں میں پرفضل، خداوند تیرے ساتھ، تو خدا کے روح کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، تو حاملہ ہوگی اور بیٹے کو پیدا کرے گی اور وہ بزرگ کہلائے گا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا اور خدا تعالیٰ کی جو ہے وہ قدرت سے ہوگا، خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ تو یہاں پر یہ ساری چیز جو ہے معاملات ہو رہی ہیں کہ اب پاک تثلیث فی توحید جو ہے اس کا ایک اکنوم
جو بیٹا کہلاتا ہے، جو کلمہ کہلاتا ہے، وہ اب اس میں کیا ہے؟ وارد ہوگا. مقدسہ مریم کے بطن میں وہ وارد ہوگا، اور جو اس میں جو سارا کچھ جو باراوری میں، جو تولید کے عمل میں ہوتا ہے، وہ اس سے ہٹ کے تھوڑا سا کام ہونے والا ہے. نسوں کو جوڑے گا، پٹھے بنائے گا، وہ اس کو سارے جو ہے وہ ایک بچے کی صورت کلمے نے لینی. وہ سارا کلمہ جو الہی ذات ہے، وہ اب انسانی روپ حاصل کرنے کے لیے ایک کیا ہے؟ ایک جو ہے وہ جگہ پر آ کر محدود حالت میں آ کر موجود ہو جاتا ہے. تو اس میں پوری کی پوری سائنس جو ہے وہ حیران ہو جائے گی. پوری دنیا کو حیران کر دینے کا معاملہ اب جو ہے وہ شروع ہو گیا جب فرشتے نے یہ پیغام مقدسہ مریم کو دیا ہے. درست. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا کی تاریخ بدلنے والی ہے. آمین. تاریخ دو حصوں میں تقسیم ہونے والی ہے. ایک بیفور کرائسٹ BC اور دوسرا انو ڈومینی، یعنی کہ آفٹر دا ڈیتھ آف جیسس کرائسٹ، یا میرے خداوند کا سال. ٹھیک ہے، دا ایئر آف مائی لارڈ. اس طرح سے تو یہ چیز جو ہے وہ ہونے والی تھی. اس طرح سے کلمہ جو ہے اس میں متجسد ہوتا ہے، وہ بدن کی صورت لیتا ہے. خدا کی ذات میں کچھ ایڈیشن ہوتی ہے. خدا کمتر نہیں ہو گیا. خدا نے اپنی ذات میں بشریت کا اضافہ کر لیا تھا. یہ ہو گیا تھا. یہ کلمہ مجسم ہوتا ہے. خدا میں سے کچھ کمی واقع نہیں ہو جاتی. خدا میں سے کچھ مائنس نہیں ہو گیا، سبٹریکٹ نہیں ہو گیا. خدا نے اپنے اندر کچھ ایڈیشن کر لی ہے. بشریت کو اپنے اندر شمولیت کا موقع دے دیا ہے. اس لیے مسیح خداوند متجسد ہوتا ہے، جسد بن کے آ جاتا ہے. وہ عبرانیوں کے خط میں واضح لکھا ہے کہ تجھے قربانیاں پسند نہیں آئیں، تو نے نظروں کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. اور میں نے کہا دیکھ میں آیا ہوں. ٹھیک ہے، تو جب خداوند یسوع مسیح، ہم اس پر ہی جو ہے وہ آتے ہیں، اس کو میں جو ہے وہ مزید یہیں پر اس حصے کو چھوڑ کر ہم اس پر ہاتھ رکھتے ہوئے آگے جو ہے وہ بیچ میں سے کچھ اور پکڑتے ہیں. صحیح. وہ یہ خداوند یسوع مسیح جب زمینی خدمت میں مصروف تھے اپنی 33 سالہ زندگی میں، تو انہوں نے وہاں پر بارہا اپنے لیے لفظ جو ہے وہ ابن آدم کا استعمال کیا. ابن خدا تو وہ ہے، لیکن جب وہ ابن آدم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پرانے عہد نامے کے انبیاء جو تھے انہوں نے بارہا یہ لفظ استعمال کیا تھا. بہت سے انبیاء نے نبوتی انداز میں، حزقیل نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، اور دانییل نبی نے خاص طور پر اسیری کے زمانے میں. تو دانییل نبی جو ہے وہ جب اپنے دور میں یہ اپنی کتاب مقدس کا حصہ وہ لکھتے ہیں یا صحیفہ اپنا لکھتے ہیں، تو وہاں پر جو ان کے پاس پیغامات آتے ہیں اس میں وہ رویا میں دیکھتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو آدم زاد تھا. تو وہ آدم زاد کے معنی جو ہے اس کو ابن آدم بھی لکھا جا سکتا ہے. اس کو انگریزی میں پڑھیں گے تو وہ سن آف مین ہی لکھا ہوا ہے. تو یہاں ہمارے پاس اردو میں تو جو ہے وہ دو جو ہے مترادفات موجود ہیں، جی. لیکن انگریزی میں نہیں ہے. درست. تو سن آف مین ہی لکھا ہوا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہاں پر جو ہے پروفیٹک پکچر تھی، ایک تصویری نبوت موجود تھی کہ جو خدا کی ذات ہے وہ انسانی بدن لے کر اپنی ذات الہی میں وہ بشریت کو شامل کر کے وہ کیا ہے؟ انسانی روپ میں دنیا میں آنے والی. تو اس کو دانییل نبی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یسوع مسیح جب اپنے بارے میں ابن آدم کی بات کرتے تھے تو وہاں سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہے ہوتے تھے دانییل کی نبوت کے ساتھ، کہ میں وہ ابن آدم ہوں جس کو دانییل نے اپنی نبوتی کتاب میں لکھا ہے. تو میں یہاں تمہارے درمیان آ موجود ہوا ہوں، تاکہ جو نبوت یسوع مسیح کی پیدائش سے 750 سال پہلے ہوئی تھی یسایہ نبی کی معرفت، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. ایمانویل یعنی یہ ایکچولی 3 الفاظ ہیں جو مل کے بنتے ہیں. ایم کے معنی ہے لوگ یا قوم، امت جس سے لفظ بنتا ہے. صحیح. اور نو کے معنی ہے ہماری یا ہمارے لوگ، تو یا اپنے. اور ایل کے معنی خدا ہے. تو خدا اپنے لوگوں کے درمیان، خدا اپنی امت کے درمیان، اس کے معنی یہ تھے. تو خدا ہماری امت کے درمیان یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یا ہمارا خدا اپنے لوگوں کے درمیان. ایمانویل کے معنی یہ تھے اپنے لوگوں کے درمیان اتر آیا،
ہمارے ساتھ جو ہے وہ اتنا جو ہے بھرپور لفظ نہیں ہے، یہ اس کا مناسب ترجمہ بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ دراصل وہ یہ تھا اپنے لوگوں کے درمیان اتر آیا، اس کا مطلب یہ تھا ان کے درمیان موجود ہے، اور ان کے درمیان موجود ہونے کے لیے وہ تمام یہودی لوگوں کو جو ان کے ربی تھے، جو ان کے علماء تھے، جو قابرین تھے، ان سب کو پتا تھا کہ جیسے حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب وہ بنی اسرائیل سے نکلے تھے، کوہ سینا پر آئے تھے، تو وہاں پر بھی خدا نے فرمایا تھا، اپنے کلام میں یہ فرمایا تھا کہ دیکھو یعنی میں تمہارے پاس اتر رہا ہوں اس پہاڑ پر، تو اپنے اندر سے برائی کو دور کرو، ناپاکی کو اپنے اندر سے دور کرو۔ تو پھر یہ ہے کہ جب وہ خدا وہاں پر کوہ سینا پر اترا ہے تو لوگوں نے اس کا بڑا جلال، بڑی قدرت، بڑی جو ہے وہ بادشاہی جو ہے وہ اس کا سٹرکچر دیکھا۔ تو وہ سب باتیں جو تھیں خدا نے شریعت میں بتا دی، خدا نے ان کو یہ فرما دیا کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب دیکھو کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے، یعنی جو تم 12 قبیلے ہو، تمہارے بھائیوں میں سے کیا ہے، وہ کیا کرے گا، موسیٰ کی مانند ایک نبی کو برپا کرے گا، درست۔ وہ ایک ہستی کو برپا کرے گا جس کی سب کو بات سننی ہوگی۔ تو وہی پیغام جو انبیاء جز وقتی دیتے رہے ہیں، تمہارے وسیلے بھی جو میں نے جز وقتی پیغام دیا ہے، یہ جو شریعت دی ہے، اس کو بھی پایا تکمیل تک پہنچانے والی ہستی جو ہوگی وہ ایک خاص وقت میں جسم لے کر آئے گی، وہ جسد لے کر آئے گی، صحیح۔ اور سب اس کی سننا۔ آمین۔ جو سب کا لفظ تھا وہ سب کے لیے امپورٹنٹ تھا۔ اب اس چیز کو اگر ہم دیکھیں لوکا 4 باب میں، تو جب خداوند یسوع مسیح کا پیغام لوگ سنتے تھے، یا پہاڑی آواز کہہ لیجئے، درست۔ جسے لوگ پہاڑی کا آواز بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کچھ جگہوں پر، لیکن پہاڑی کا آواز نہیں، وہ پہاڑی آواز ہے، یعنی جو ہے خطبہ جبل درست۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یا سرمن آن دا ماؤنٹ، یا پہاڑ سے کیا گیا واز۔ تو وہ خداوند یسوع مسیح نے 3 ابواب پر مشتمل وہ بات کی۔ تو متی کی انجیل 5ویں باب سے 7ویں باب تک یسوع نے جب باتیں کی جی۔ اور جو ہے وہ اپنا پورا منشور پیش کیا، پورا پیغام سنایا، تو اینڈ میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ اس کی باتیں سن کر حیران ہوتے تھے۔ درست۔ اور کیوں حیران ہوتے تھے؟ کہ وہ انہیں عام ربیوں کی طرح تعلیم نہیں دیتا، پرانے انبیاء کی طرح تعلیم نہیں دے رہا، وہ ان کو صاحب اختیار کی طرح تعلیم دے رہا تھا۔ درست۔ یعنی تھوڑا تھوڑا پیغام الہی نہیں، جز وقتی کلام نہیں، کل وقتی کلمہ ان کو سنا رہا تھا، کل وقتی پیغام الہی ان کو سنا رہا تھا کہ ایسے مستقبل میں اب سب کچھ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہوگا، اس سے اونچ نیچ نہیں ہو سکتی، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ صاحب اختیار کی طرح پیغام دے رہا ہے۔ اور صاحب اختیار کا مطلب کیا تھا؟ خدا، وہ اسے خدا کا پیغام سمجھ رہے تھے کہ خدا ڈائریکٹ ہم کلام ہونا شروع ہو گیا۔ بالکل۔ کیونکہ دیکھیں یہ وہی مماثلت تھی جب حضرت موسیٰ پہاڑ پر یعنی کوہ سینا پر گئے تھے تو خدا سے کلام لے کر آئے تھے، شریعت کی لوحیں لے کر آئے تھے، جی۔ 10 احکامات جن کو کہا جاتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح بھی پہاڑ پر چڑھ گئے تھے، ادھر بھی بھیڑ تھی، بنی اسرائیل قوم کی بھیڑ تھی، ادھر بھی جب خداوند یسوع مسیح 5ویں باب میں متی کی انجیل میں 5ویں باب میں آئے تو وہاں پر یسوع بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گئے۔ جی۔ تو تمام جو بھیڑ تھی ان کو وہی پرانا وقت یاد آ رہا ہے کہ اچھا اس وقت بھی موسیٰ پہاڑ پر چڑھا تھا تو کوئی خاص بات ہی ہوئی تھی، درست۔ تو اب یہ ہستی بھی پہاڑ پر چڑھی ہے تو وہ سیم معاملہ کچھ ہونے لگا ہے۔ تو وہ تو ان کے لیے ایک جو ہے وہ 2 تختیاں لے کر آئے تھے، تو نیچے جو کچھ بھی انہوں نے کرنا چاہا وہ کرتے رہے، وہ ان کا معاملہ تھا۔ لیکن یہاں پر خدا تعالیٰ کی ذات نے ان کو ویسا نہیں کچھ بھی کرنے دیا۔ وہاں پر خدا صرف موسیٰ سے بات کر رہا تھا، حالات نیچے سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن ان کی حالت ایسی نہیں کہ خدا ان سے ڈائریکٹ کلام کرے، کیونکہ انہوں نے خود منع کر دیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے خدا نے اب ان لوگوں کو یہ موقع ہی نہیں دیا کہ تم مجھے منع کرو کہ بھائی ہم سے بات نہیں کرو، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ صحیح۔ اس نے ڈائریکٹ ان سے کلام کرنا شروع کر دیا۔ خدا نے تمام جو باتیں تھیں جو ان کی زندگی بھر کے لیے، یعنی اس دور کے لوگوں کے لیے، اب کے لوگوں کے لیے اور آنے والے زمانے کے لوگوں کے لیے جو ضروری تھیں، وہ تمام باتیں ان کو کہہ ڈالی۔
انہیں مکمل کلمہ سنا دیا، تو وہ مکمل اور حتمی پیغام جو تھا وہ ان تک پہنچا دیا کہ یہ ضروری باتیں، درست، اس میں دعا ہو، اس میں روزہ ہو، طلاق ہو، اس میں رہن سہن ہو، میل جول ہو، معاشرتی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو جو ہے وہ، اور دنیاوی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، حکومتی انداز ہو، سب کچھ خداوند یسوع مسیح نے بتا دیا تھا۔ بالکل صحیح، رویہ جات انہوں نے بتا دیے تھے، ان کے لیے تمام اصول و ضوابط وضع کر کے دے دیے تھے کہ درست، اس طرح سے زندگی بسر ہوگی، میری بادشاہی ایسی ہوگی۔ وہ اب انسانی روپ حاصل کرنے کے لیے ایک کیا ہے، ایک جو ہے وہ جگہ پر آ کر محدود حالت میں آ کر موجود ہو جاتا ہے، تو اس میں پوری کی پوری سائنس جو ہے وہ حیران ہو جائے گی، پوری دنیا کو حیران کر دینے کا معاملہ اب جو ہے وہ شروع ہو گیا جب فرشتے نے یہ پیغام مقدسہ مریم کو دیا ہے۔ درست، کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا کی تاریخ بدلنے والی ہے، آمین، تاریخ دو حصوں میں تقسیم ہونے والی ہے، ایک بیفور کرائسٹ BC اور دوسرا انو ڈومینی یعنی کہ آفٹر دا ڈیتھ آف جیسس کرائسٹ، یا میرے خداوند کا سال، ٹھیک ہے، دا ایئر آف مائی لارڈ، اس طرح سے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہونے والی تھی، اس طرح سے کلمہ جو ہے اس میں متجسد ہوتا ہے، وہ بدن کی صورت لیتا ہے، خدا کی ذات میں کچھ ایڈیشن ہوتی ہے، خدا کمتر نہیں ہو گیا، خدا نے اپنی ذات میں بشریت کا اضافہ کر لیا تھا، یہ ہو گیا تھا، یہ کلمہ مجسم ہوتا ہے، خدا میں سے کچھ کمی واقع نہیں ہو جاتی، خدا میں سے کچھ مائنس نہیں ہو گیا، سبٹریکٹ نہیں ہو گیا، خدا نے اپنے اندر کچھ ایڈیشن کر لی ہے، بشریت کو اپنے اندر شمولیت کا موقع دے دیا ہے، اس لیے مسیح خداوند متجسد ہوتا ہے، جسد بن کے آ جاتا ہے۔ تو اس لیے کلمہ جب متجسد ہوتا ہے تو پورا پیغام الہی متجسد ہوتا ہے، وہ جسم لے کر آتا ہے، ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے اس نے مکمل کلام سنا دیا۔ یہ ساری باتیں ضروری ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ دغا بازی نہ کرے، صحیح، اور دو باتوں میں یا دو حروف میں انہوں نے اپنی جو ہے وہ تعلیم کو مکمل کر دیا تھا، محبت کرو اور معاف کرو، یعنی محبت کرو اور معاف کرو۔ درست، تمام انبیاء کی باتوں کا، شریعت کے کلام کا نچوڑ یہی ہے، درست، بالکل صحیح، تو یہ ہے مکمل کلمہ، یعنی انہوں نے بتا دیا کہ میں خود محبت ہوں اور میں ہی تمہیں معاف کرنے آیا ہوں، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، اور میں ہی تمہیں معافی دوں گا، اور اسی چیز کا درس میں تمہیں دے رہا ہوں۔ درست، پھر انہوں نے یوحنا کی انجیل 15ویں باب میں یہ فرما دیا کہ جو ڈالی مجھ میں قائم رہے گی، اور جو ڈالی کے لیے انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ڈالیاں کون ہیں، جی، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، میں ہوں، یعنی تشبیہاً انہوں نے ایک بات کی تاکہ لوگ پیغام کو آسانی سے سمجھ پائیں درست، کہ میں وہ درخت ہوں اور تم سب ڈالیاں ہو۔ تو وہ سب ڈالیاں کون ہیں؟ تمام انسان، بنی نوع انسانوں کو ان سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ جی، انہوں نے پھر ساتھ ہی آگے کہا جو ڈالی مجھ میں قائم رہے گی وہ کیا ہے؟ وہ زیادہ پھل لائے گی اور اس کا پھل ہمیشہ قائم رہے گا۔ اب اس بات کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اس ہستی میں قائم ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر تو ہم قائم ہیں تو پھر کرسمس منانے کا حق ہمیں ہے، درست، اگر ہم اس میں قائم نہیں ہیں تو پھر بلا وجہ شور شرابہ اور واویلا کرنے کی ضرورت نہیں، پھر اس پر اعتراض کرنے کا حق ہمیں نہیں بنتا، درست، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ذات الہی جو متجسد ہوئی ہے وہ اس لیے آئی ہے تاکہ ہم جو عام انسان ہیں انہیں اپنی ذات میں شریک کر لے۔ دیکھیں جو ڈالی اس میں درخت میں پیوستہ ہوگی، وہ کس میں پیوستہ ہو رہی ہے؟ ذات الہی میں پیوستہ ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح، خداوند یسوع مسیح ذات الہی ہے، جی ہاں، خدا کی ذات ہے وہ، جس نے بشریت کو اپنے اوپر طاری کر لیا یا شامل کر لیا اپنے اندر تاکہ بشر اس میں شامل ہو سکیں، تاکہ بشریت کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ آدم کو خدا نے اپنی صورت پر اسی لیے بنایا ہے تاکہ ابن آدم جب آئے تو وہ اس کی صورت پر آئے تاکہ اس کے گناہوں کو مٹا سکے۔ ان سب باتوں کو پورا کرنے کے لیے، شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے خدا کا بیٹا اس دنیا میں آتا ہے، وہ متجسد ہوتا ہے، مقدسہ مریم کے وسیلے آتا ہے، شریعت کے ماتحت پیدا ہوتا ہے آمین، تاکہ شریعت کے تمام جو احکامات ہیں، جو سزائیں اس کے باعث آتی ہیں، جو لوگ ان پر پورا نہیں اتر پاتے،
ان پر جو سزائیں وارد ہوتی ہیں انہیں صلیب پر کیلوں سے جڑ کر ان کا برملا تماشا بنا دے. اس لیے وہ کلمہ متجسد ہوتا ہے اور ہمارا رشتہ خدا باپ کے ساتھ واپس جوڑ دے، کیونکہ خدا روح ہے اور روح کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اس لیے لوگ جو اس سے دور ہیں ان کو اس کے ساتھ رشتے میں جوڑ دے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا کہ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے اس کو اس نے کیا کیا، ان کو اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا ہے. ٹھیک ہے، اور جو اس پر ایمان لے آتے ہیں ہمیشہ کی زندگی ان کی ہے. تو ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، اس میں پیوست رہنا ہے تاکہ ہم کرسمس منانے کے حقیقی دعوے دار بن سکیں اور کرسمس حقیقی طور پر منا سکیں. ورنہ ہم سب کیا ہے، بے فائدہ زندگی بسر کر رہے ہیں. درست. کیونکہ انگور کا حقیقی درخت وہ ہے اور ہم اس کی ڈالیاں ہیں. اس لیے سچائی پر قائم ہونا اور محبت میں قائم ہونا اور معافی کو عام کرنا، سر عام کرنا ہی مسیحیت ہے اور مسیح کی تعلیم ہے. خداوند اس کے وسیلہ سے ہم سب کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں اور برکات عطا فرمائے. بہت شکریہ پاسٹر صاحب، ہم نے آج آپ کے وسیلہ سے اور بھی بہت خوبصورت باتیں سیکھیں اور ہم شکر گزار ہیں خدا کے بھی اور آپ کے بھی. اور آج کیونکہ ہم کرسمس کا پروگرام کر رہے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر سیٹ میں کیک بھی موجود ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ہم اس کیک کو کاٹیں اور کرسمس کی خوشیاں دوبالا کریں سب کے ساتھ پلیز. ویورز، ہم خدا کے شکر گزار ہیں جس نے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا اور اس نے جسم اختیار کیا تاکہ وہ مرے اور ہمارے گناہوں کی معافی ہو سکے اور ہم ابدی زندگی حاصل کر سکیں. آپ اس ساری خوشی کو یوں محسوس کر سکتے ہیں اور پا سکتے ہیں جب آپ بھی اس میں مضبوطی سے پیوستہ ہوں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیں اور لوگوں سے پیار بھی کریں اور ان کو معاف بھی کریں. اور ہمارے اس پروگرام میں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن ہم آپ سے یہ بھی کہتے چلے جائیں کہ ضرور اپنی آراء سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے اور اپنی سوالات سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے. پروگرام ناقابل یقین کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک. گاڈ بلیس یو آل.